क्लास 5 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8। मेरी पहचान है तू। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। एहतराम। एहतराम के मायने हैं इज़्ज़त, अकीदत, एतबार, भरोसा, यकीन। मुखम्मस। मुखम्मस अरबी ज़बान का लफ्ज़ खम्स से निकला है। खम्स के मायने हैं 5। तो मुखम्मस कहते हैं ऐसी नज़म को जिसके बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हों। पाकीज़ा, पाक, उखुवत, भाईचारा, फ़ख्र, नाज करना, गरूर करना। सोचें और बताएं किसी भी मुल्क की शिनाख्त किन बातों से होती है। जवाब है किसी भी मुल्क की शिनाख्त उसके कौमी तराने से होती है। सवाल है क्या हर मुल्क का अपना कौमी तराना होता है। कौमी तराना पढ़ने के 2 आदाब बताएं। जवाब है जी हाँ, हर मुल्क का अपना कौमी तराना होता है। कौमी तराना जब पढ़ा जाए तो सब लोग एहतरामन खड़े हो जाएं। कौमी तराना खामोशी से सुनना चाहिए। टेलीविज़न पर 23 मार्च की तकरीब दिखाई जा रही थी। तकरीब यानी प्रोग्राम। सब घर वाले बहुत शौक से ये तकरीब देख रहे थे। जैसे ही कौमी तराना शुरू हुआ, सब घर वाले कौमी तराने के एहतराम में खड़े हो गए। सारा भी सबको देखकर खड़ी हो गई। कौमी तराने के इख्तिताम पर यानी कौमी तराना ख़त्म होने पर जब सब बैठ गए तो सारा ने बेचैनी से पूछा, अब्बू जान, आप सब क्यों खड़े हो गए थे? अब्बू जान, बेटी, जब भी कौमी तराना पढ़ा जा रहा हो इसके एहतराम में खड़े हो जाना चाहिए। सारा, अब्बू जान, ऐसा तो सिर्फ स्कूल में करते हैं जब सुबह असम्बली में तराना पढ़ा जाता है। अब्बू जान, प्यारी बेटी, फिर तो आपने तराने का असल मकसद समझा ही नहीं। आज मैं आपको कौमी तराने के बारे में कुछ अहम और दिलचस्प बातें बताऊंगा। अब्बू जान की बातें सुनने के लिए घर वाले वहीं इकट्ठे हो गए। उन्होंने अहमद से पूछा, बेटा, आप कौमी तराने के बारे में क्या जानते हैं? अहमद, अब्बू जान, दुनिया की हर कौम का कोई न कोई तराना होता है जिसे कौमी तराना कहते हैं, जो कौम को बेदार करता है। इसके अफराद में फ़ख्र, अकीदत और वतन से मोहब्बत के जज्बे को उभारता है। इन्हें शानदार मुस्तकबिल की नवीद सुनाता है। नवीद यानी खुशखबरी। अब्बू जान, शाबाश। शाजिया बेटी, क्या आप कौमी तराने के बारे में कुछ जानती हैं? शाजिया, अब्बू जान, हमारा कौमी तराना मशहूर शायर हफीज़ जलंधरी ने तख्लीक किया था। तख्लीक करना यानी बनाना, पैदा करना। तो कौमी तराना मशहूर शायर हफीज़ जलंधरी ने बनाया था यानी लिखा था। इसकी धुन यानी इसकी मौसीकी एक मशहूर मौसीकार अहमद गुलाम अली छागला ने बनाई थी। अब्बू जान, बहुत खूब। और मज़े की बात तो ये थी कि धुन पहले बनाई गई थी और तराने के बोल बाद में लिखे गए थे। हमारा कौमी तराना पहली बार 13 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ था। पूरा कौमी तराना बजने में तकरीबन 1 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। सारा, अब्बू जान, क्या ही अच्छा हो अगर आप हमें कौमी तराने के अशार का मतलब भी बता दें। अब्बू जान, बच्चों, हमारे कौमी तराने में कुल 3 बंद हैं। हमारे कौमी तराने के हर बंद में 5 मिसरे हैं। 5 मिसरों के बंद वाली नज़म को मुखम्मस कहते हैं। यानी हमारा कौमी तराना मुखम्मस की शक्ल में है। हर बंद हर्फ पे से शुरू होता है। आइए कौमी तराने का मतलब जानते हैं। कौमी तराने के पहले बंद का पहला शेर है, पाक सर ज़मीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद। हम अपने वतन की ज़मीन को पाक सरज़मीन कहते हैं। शादबाद का मतलब है खुश रहो या खुश रही। ये एक दुआ है, यानी ए मेरे वतन की पाकीज़ा ज़मीन, तू हमेशा खुश रहे। कीश्वर का मायने है मुल्क या वतन। पहले मिसरे की तरह दूसरा मिसरा भी एक दुआ ही है, यानी ए मेरे खूबसूरत मुल्क, तू हमेशा खुशियों से भरा रहे। अगला शेर है, तू निशाने अज़्म आलीशान, अर्ज़ पाकिस्तान। अज़म से मुराद पक्का इरादा है और आलीशान का मतलब है ऊंची शान वाला। हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया था। उन्होंने पाकिस्तान बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। तो इस शेर का मतलब हुआ कि ए पाक सरजमीन, तू हमारे बुज़ुर्गों के शानदार अज़म
اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے۔ پہلے بند کا آخری مصرع ہے، مرکز یقین شاد باد۔ مرکز درمیان یا بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد تمام چیزیں گردش کرتی ہیں، یعنی ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز سدا خوش رہے۔ دوسرے بند کا پہلا شعر ہے۔ پہلا بند ہمارا مکمل ہو گیا ہے جس میں 5 مصرے تھے، اب یہ دوسرا بند ہے۔ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام۔ قوت کا مطلب ہے طاقت اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی پاکستان میں بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ دوسرے بند کے دوسرے شعر کو دیکھیے۔ قوم، ملک، سلطنت، پائندہ تابندہ باد۔ پائندہ کا معنی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا اور تابندہ ہمیشہ چمکنے والا۔ بات کا مطلب ہے رہے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے اور چمکتی دھمکتی رہے۔ دوسرے بند کا 5واں مصرع ہے، شاد باد منزل مراد۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہاں ایک الگ اسلامی مملکت قائم ہو جائے۔ مملکت یعنی ملک، ریاست۔ ان کی خواہش پوری ہوئی۔ اس مصرعے میں دعا دی گئی ہے کہ ہماری امیدوں اور مرادوں کی یہ منزل ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔ ابو جان، اب تیسرے اور آخری بند کی باری ہے۔ تیسرے اور آخری بند کا پہلا شعر، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ اس کا مطلب ہے ہمارا پرچم چاند اور ستارے والا ہے۔ یہ پرچم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور عظمت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے، ترجمان ماضی شان حال، جانے استقبال۔ یعنی یہ سبز پرچم ہمارے شاندار ماضی کی کہانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان بڑھاتا ہے۔ ہمارے مستقبل کی جان بھی سبز ہلالی پرچم ہے۔ آخری بند کا آخری مصرع ہے، سایہ خدائے ذوالجلال۔ اس مصرعے میں کہا گیا ہے کہ ہمارا پرچم ہم پر خدا کا سایہ ہے، اس خدا کا سایہ جو بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ابو جان نے جس طریقے سے قومی ترانے کا مطلب بتایا تھا، سب اس سے بہت خوش تھے۔ سارا، ابو جان، مجھے تو اپنے وطن اور اس کے ترانے سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے قومی ترانے کا احترام کروں گی۔ سب بچوں نے مل کر نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ احترام، عزت، بیدار، جاگا ہوا، پاکیزہ، پاک، عظمت، شان و شوکت، نوید، خوشخبری، رہبر، رہنما۔ سوال نمبر 2، سبق کی مدد سے کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ کے بارے میں متعلقہ معلومات کالم ب میں لکھیں۔ مخمس، 5 مصروں کے بند والی نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ 13 اگست 1954۔ ہمارا قومی ترانہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا۔ حفیظ جلندری۔ ہمارا قومی ترانہ مشہور شاعر حفیظ جلندری نے تخلیق کیا تھا۔ 1 منٹ 20 سیکنڈ۔ پورا قومی ترانہ بجنے میں 1 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ احمد غلام علی چھاگلا۔ قومی ترانے کی دھن ایک مشہور موسیقار احمد غلام علی چھاگلا نے بنائی تھی۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، قومی ترانہ قوم کو کرتا ہے: الف ہوشیار، ب بیدار، جیم خبردار یا دال تیار۔ درست جواب ہے ب بیدار۔ نمبر 2، ہمارے قومی ترانے کے بند شروع ہوتے ہیں حرف الف تے سے، ب بے سے، جیم پے سے یا دال سے۔ درست جواب ہے جیم پے سے۔ نمبر 3، لفظ شاد کا مطلب ہے: الف پریشان، ب غمگین، جیم اداس یا دال خوش۔ درست جواب ہے دال خوش۔ نمبر 4، برِ صغیر میں ایک الگ اسلامی مملکت کے قیام کی خواہش تھی: الف انگریزوں کی،
بے مسلمانوں کی، جیم سکھوں کی یا دال عیسائیوں کی؟ درست جواب ہے بے مسلمانوں کی۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، قومی ترانے کے پہلے بند کا مفہوم لکھیں۔ جواب ہے، اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین، تو ہمیشہ خوش رہے۔ اے میرے خوبصورت ملک، تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ پاک سرزمین، تو ہمارے بزرگوں کے شاندار عزم اور پکے ارادے کی نشانی ہے۔ ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز سدا خوش رہے۔ سوال نمبر 2، پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، قوت کا مطلب ہے طاقت اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی پاکستان میں بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ سوال نمبر 3، قومی ترانہ کیسے کسی قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے؟ جواب ہے، قومی ترانے میں وطن عزیز کے لیے اچھی خواہشات اور نیک تمناؤں کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے ہر ملک کا قومی ترانہ اس قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر اور موسیقار کا نام لکھیں۔ جواب ہے، پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر کا نام حفیظ جلندری اور موسیقار کا نام احمد غلام علی چھاگلا ہے۔ سوال نمبر 5، کسی بھی ملک کی شناخت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ 3 کے بارے میں بتائیں۔ جواب ہے، کسی بھی ملک کی شناخت وہاں کے لوگوں کے رسم و رواج، عقائد اور قومی ترانے سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6، خالی جگہ میں مناسب حرف لگا کر لفظ بنائیں اور لغت میں سے ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں۔ عقیدت، اعتقاد، بھروسہ۔ شگفتہ، کھلا ہوا، خوش۔ محبت، پیار، دوستی۔ گفتگو، بات چیت، بول چال۔ لذیذ، مزیدار، خوش ذائقہ۔ قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح جملے بنائیں کہ ان کی وضاحت ہو جائے۔ دل، دل کے معنی ہے گروہ۔ کھیتوں پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا۔ دل، جسم کا حصہ۔ انسانی دل 1 منٹ میں 70 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ گل، گل کہتے ہیں پھول کو۔ باغ میں بہت سے گل کھلے ہوئے تھے۔ گل، گل کے معنی ہے چکنی مٹی۔ کمار نے گل سے بہت سے برتن بنائے۔ تیر، تیر جو کمان میں لگایا جاتا ہے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ تیر یعنی تیرنا، کشتی پانی میں تیر رہی تھی۔ کشتی، لکڑی کی سواری، ہم نے کشتی میں سیر کی۔ کشتی، لڑائی، گاؤں میں کشتی کا مقابلہ ہوا۔ ملک، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، عربی زبان میں ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ ملک یعنی وطن، میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ فرا نے طوطے کو چوری ڈالی۔ اوپر دیے ہوئے جملے میں نے اور کو خط کشیدہ کیا گیا ہے یعنی انڈر لائن کیا گیا ہے۔ نے بطور علامت فاعل اور کو بطور علامت مفعول استعمال ہوا ہے۔ علامت فاعل نے بتاتی ہے کہ فرا فاعل ہے، کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور علامت مفعول کو بتاتی ہے کہ طوطا مفعول ہے، جس چیز پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ یہاں پر طوطے پر کام کیا جا رہا ہے، طوطے کو چوری دی جا رہی ہے۔ علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ احمد نے جاذب کو سلام کیا۔ شازیہ نے الماری کو کھولا۔ ماریا نے سبق یاد کیا۔ رضا نے باجی کو پھل پکڑائے۔ شاگرد نے استاد کو نظم سنائی۔ عادل نے اپنی کتاب کو کھولا۔ سوال نمبر 9، دی ہوئی پہیلیاں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں انہیں بوجھیں اور جواب دیں۔ نمبر 1، منہ کھولا کیا شکل بنائی؟ شکر کیا وہ جب بھی آئی۔ جواب ہے جمائی۔ نمبر 2، چپکا بیٹھا بور کرے، تھپڑ مارو شور کرے۔ جواب ہے ڈھول۔ نمبر 3،
شیشے کا ہے ایک مکان، اندر ہے لوہے کا سامان، جواب ہے بلب۔ نمبر 4، دیکھی ہم نے ایک مشین، کھانے پینے کی شوقین، جب چاہو وہ کھولے پیٹ، اس میں لے ہر چیز سمیٹ، جواب ہے فریج۔ نمبر 5، تن کی پتلی سر کی موٹی، ہلکی پھلکی قد کی چھوٹی، سر پٹخے اور تیش میں آئے، اگلے شعلہ آگ لگائے، جواب ہے دیا سلائی۔ نمبر 6، ایک گھر کے دو ہیں لڑکے، روزانہ دکھاتے کھیل، کبھی نہ ان کو لڑتے دیکھا، ایسا ان کا میل، جواب ہے چاند اور سورج۔ درخواست نویسی، ایسی تحریر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کر کے مدد کے لیے کہتا ہے، درخواست کہلاتی ہے۔ جیسے اگر کسی ضروری کام کے لیے اسکول سے رخصت لینی ہو تو ہم ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو درخواست لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 10، اسکول لائبریری میں مزید کتابوں کے لیے اپنے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست لکھیں۔ درخواست برائے ہیڈ مسٹریس صاحبہ، گورنمنٹ پرائمری اسکول لاہور۔ عنوان: درخواست برائے اضافہ کتب لائبریری۔ جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے زیر سایہ جماعت پنجم کے طالب علم ہیں۔ علم کی پیاس بجھانے کے لیے ہم لائبریری کا رخ کرتے ہیں، مگر لائبریری میں موجود کتب بہت کم ہیں۔ برائے کرم لائبریری میں ہر موضوع پر خاطر خواہ کتب کا اضافہ کیا جائے تاکہ طلباء ہر موضوع پر کتب سے مستفید ہو سکیں۔ این نوازش ہوگی۔ درخواست گزار فاطمہ بلال، جماعت پنجم۔